वसल्लम वबारिक अला नबिय्यिना al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda wa qadatit tuqa amma ba'd। कल मैंने मुक़द्दमतुल इल्म के अंदर चंद बातों को जिक्र किया था। उनमें से सबसे पहले तारीफ, जो कल आप पढ़ चुके कि इल्म रिवायतुल हदीस की क्या तारीफ है और इल्म दिरायतुल हदीस की क्या तारीफ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर तुमने पढ़ा था कि इस फन्ने शरीफ के नाम हदीस, असर, खबर और सुन्नत। तीसरी बात मैंने बताई थी कि इस फन्ने शरीफ की फजीलत, एक तो फजीलत आम्मा है, एक फजीलत खासा है। फजीलत आम्मा कल मैंने बताई थी, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। नंबर 2, हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। खास फजीलत, नज़्ज़र अल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़वआहा व हफ़िज़हा व अद्दाहा कमा समिअहा फ़रुब्ब मुबल्लिग़ अव आमिन सामिअ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्ना औला अन्नास बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। और एक हदीस शरीफ में और भी है, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़्क़ि इला यौमिल क़ियामह वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। रवाहुल बुखारी। क़यामत तक मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी रहेगी जो दीन हक़ की नुसरत करती रहेगी, मंसूरीन अलल हक़्क़, और मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरेगी। अली इब्न मदीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद मुहद्दिसीन है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मुहद्दिस को मुराद न लो तो किसको मुराद लोगे? इससे मुहद्दिसीन ही मुराद है। अगरचे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतलकन दीन के काम करने वालों को मुराद लिया है, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, लेकिन अली इब्न मदीनी और इमाम अहमद ने इससे खास तौर पर मुहद्दिसीन को मुराद लिया। इस फन्ने शरीफ का मौजू का माना होता है जिससे बहस की जाए। जैसे आप तीन आदमी बैठे हुए हैं, किसी बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी ने आकर पूछा किस मौजू पर बहस चल रही है, तो मौजू जिस चीज पर आप बहस करते हैं, आपकी जबान में कह लो जिस पर आप डिबेट करते हैं, उसको मौजू कहा जाता है। जैसे डॉक्टरी का मौजू इंसान का बदन है, इसलिए कि डॉक्टर जो है बदन ही से बहस करता है। तो इल्म हदीस का मौजू क्या है? अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने और उन्हीं की इत्तिबा में अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ज़ातुर रसूल मिन हैसुर रिसाला, ज़ातुर रसूल मिन हैसुर रिसाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका रिसालत की हैसियत से। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा काफिजी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इस पर इश्काल किया, और इश्काल ये किया कि ज़ाते रसूल तो इल्म तिब का मौजू है। सयूती इस इश्काल को नकल करने के बाद खामोश हो गए। इसका मतलब सयूती भी उसकी तरफ माइल है, इस इश्काल की तरफ। लेकिन उलमा ने इसका जवाब दिया कि ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतलक नहीं कहा किरमानी ने,
بلکہ ذات رسول من حیث الرسالہ، رسالت کے اعتبار سے. ہاں صرف ذات رسول کہتے تب تو اشکال صحیح تھا کہ علم طب کا موضوع ہے، لیکن من حیث الرسالہ ہے یہ تو. بعضوں نے کہا کہ اقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس فن کا موضوع ہے، اس لیے کہ اسی پر بحث کی جاتی ہے. نمبر 5، اس فن کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس فن کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی کہ اس فن کو پڑھا جاتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہان کی کامیابی نصیب ہو، اس لیے اس فن کو پڑھا جاتا ہے. بعضوں نے کہا کہ فن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ الاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر اتباع سمجھ میں آئے. ایک منٹ، یہ کوئی اہم فون آ رہا ہے. ویسے میں فون کے اٹھانے کا عادی نہیں ہوں سبق میں. تو الاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا صحیح طریقہ آ جائے. یہ پڑھیں گے تو ہی تو طریقہ آئے گا، ورنہ تو ہمیں صحیح طریقہ کیسے آئے گا. نمبر 3، فہم قرآن کے لیے فہم حدیث ضروری ہے. اگر حدیث کا فہم نہیں ہے تو قرآن بھی نہیں سمجھیں گے. تو ہم حدیث اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ فہم قرآن سمجھ میں آ جائے، اور قرآن کا سمجھنا ضروری ہے، فرض ہے. تو اس سے حدیث کا پڑھنا بھی ضروری ثابت ہوا. نمبر 4، ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ یہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں، اور محبوب کی اداؤں سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے محبوب ہیں تو محبوب کی اداؤں سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. تو ہمیں بھی محبت ہے، اس لیے ہم آپ کے طور و طریق، اقوال و افعال کو پڑھ رہے ہیں تاکہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آئیں. ایک بات یہ ہے کہ الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہان کی کامیابی نصیب ہو. حدیث شریف کو پڑھنے سے دونوں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت کی بھی. آخرت کی کامیابی تو ہے ہی، دنیا کی کامیابی کیسے ہوگی؟ ایک حدیث لے لو، چھوٹی سی ہے، آتو حق کہو و حقنا علی اللہ. نبی علیہ السلام رواہ البخاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگوں کے حقوق کو ادا کرو، آتو حق کہو و حقنا علی اللہ، اور تمہارا حق کوئی نہیں دیتا ہے، تم اللہ سے مانگو. آتو حق کہو و حقنا علی اللہ.
چھوٹی سی یہ حدیث ہے، لیکن آج امت اس کے خلاف کر رہی ہے۔ ہر آدمی اپنا حق تو مانگتا ہے، دوسروں کے حق کو ادا نہیں کرتا، اور نبی کہتے ہیں تم دوسروں کا حق دے دو، اپنا حق اللہ سے مانگو، اور دنیا الٹا چال چل رہی ہے۔ بیوی اپنا حق مانگ رہی ہے شوہر سے، اور شوہر کا حق نہیں دے رہی ہے۔ شوہر اپنا حق مانگ رہا ہے بیوی سے، اور بیوی کا حق نہیں دے رہا ہے۔ استاذ طلبہ سے اپنا حق مانگ رہا ہے، میری عزت کرو، میرا احترام کرو، لیکن طلبہ کو جو علم دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا ہے۔ طالب علم اپنا حق مانگ رہا ہے کہ ہمیں خوب پڑھایا جائے، ہم تمہارا حق نہیں دیں گے، اکرام نہیں کریں گے۔ حکومت اپنا حق مانگ رہی ہے رعایا سے کہ ہماری پوری فرما برداری کرو، چاہے ہم تمہارے حقوق نہ دیں، اور رعایا اپنا حق مانگ رہی ہے حکومت سے کہ ہمارا حق دو، چاہے ہم تمہاری اتباع نہ کریں۔ والدین اپنا حق مانگ رہے ہیں اپنی اولاد سے، اور اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ اولاد اپنا حق مانگ رہی ہے ماں باپ سے، اور ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کر رہی۔ تو پوری دنیا اس حدیث کے خلاف چل رہی ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں تو حق کہو، تم سب کے حق دے دو، تمہارا حق کوئی نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ ہمارا حق دیں، ہم کسی کا نہ دیں۔ اگر دنیا میں نبی کی اس حدیث شریف پر لوگ آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے پر آ جائیں، اور کوئی اگر اپنا حق نہیں دیتا تو ہم اللہ سے کہیں، تو دنیا میں آپسی قطع تعلق ختم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا۔ ایسے کئی باتیں آپ کو ملے گی روایتوں میں کہ جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی۔ تو یہ دنیا کی کامیابی ہے کہ حدیث پر عمل کرنے سے دنیا میں عزت، سرخروئی، سکون، عافیت ملتی، اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی کہ حدیث شریف پر عمل کرنے سے، سنت والی زندگی سے آخرت ملے گی، یعنی نبی کی سفارش ملے گی، جنت ملے گی۔ تو اس کی غرض و غایت الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہان کی کامیابی۔ بہرحال یہ 4-5 غرض و غایت بیان کی گئی ہے کہ آیا اس فن شریف کو پڑھنے سے کیا غرض ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ ایک سوال ہوگا نا کہ آپ کیوں محنت کر رہے ہیں اس کے پیچھے، آپ کو کیا ملے گا؟ اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ اس فن شریف کو پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ اگر کوئی علم حدیث کا پڑھنے والا نہ ہو اپنے علاقے میں، تو اس صورت میں علم حدیث کا پڑھنا فرض عین ہے۔ اور اگر اس کے پڑھنے والے ہیں تو اس صورت میں اس فن شریف کا پڑھنا فرض علی الکفایہ ہے، پھر فرض عین نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سمجھو، مکتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ فرض عین ہے، اور دارالعلوم میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اس لیے کہ مکتب میں ضرورت کی تعلیم دی جاتی ہے، جس سے قرآن صحیح ہو جائے، قرآن پڑھنا آ جائے،
نماز صحیح ہو جائے، روزہ زکوٰۃ حج کے مسائل آ جائیں، نبی علیہ السلام کی زندگی سے واقفیت ہو جائے، خلفائے راشدین صحابہ کی زندگی سے واقفیت ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ لیکن لوگ اس فرض عین کی اہمیت نہیں دیتے اور دارالعلوم کی اہمیت خوب دیتے ہیں۔ حالانکہ مکتب کی جو تعلیم ہے، جو شام میں ایوننگ میں دی جاتی ہے، اس میں سے دارالعلوم میں کتنے بچے آئیں گے؟ 1% بھی نہیں۔ اگر 200 بچے پڑھ رہے ہیں تو شاید 4 بچے آ جائے، 4 بچے 1% بھی نہیں ہوئے، تو باقی جو 99% بچے ہیں مکتب کے، وہ تو اس کو پڑھنے کے بعد یا تو جاب پہ جائیں گے، یا بزنس کریں گے، یا یونیورسٹی جائیں گے، یا کالج جائیں گے۔ ان کی پوری زندگی کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری کہاں ہے؟ یہ مکتب کی تعلیم پر ہے۔ ساری زندگی کے ان کے دین کا مدار مکتب کی تعلیم پر ہے۔ اس لیے مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، اس میں ضروریات دین سکھایا جاتا ہے، اور ضروریات دین اپنی جگہ فرض ہے۔ دارالعلوم میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ضروریات سے زائد تعلیم ہے۔ نماز کے سارے مسائل تو آپ نے وہاں سیکھ لیے، اب آپ کو ضرورت ہے دلائل کی، تو دلائل آپ یہاں پڑھو گے۔ تو دلائل کے لیے ہر ایک کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے بھی نہیں، اصل تو مسئلہ جان لینا ہے، نماز صحیح ہو گئی بس ہو گیا، دلائل کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ بغداد میں ایک عورت لیڈیز عورتوں کو غسل دیتی تھی، مرحومہ کو، جن کی موت ہوتی تھی۔ اتفاقاً مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور غسل دینے والی عورت ایام میں تھی، حیض میں تھی۔ تو سوال یہ پیش ہوا کہ آیا ایام حیض میں میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو بغداد کی جامع مسجد میں پہنچی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو علماء نے کہا کہ اندر میں بڑے مفتی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے۔ وہ اندر گئی، پوچھا کہ ایام حیض میں مرحوم عورت کو غسل دے سکتا ہوں، دے سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا بالکل دے سکتی ہے۔ مسئلہ پوچھ کر باہر آئی تو جو علماء بیٹھے تھے انہوں نے کہا کیا جواب دیا؟ کہاں غسل دے سکتی؟ فرمایا دلیل؟ کیا دلیل دی؟ فرمایا مجھے دلیل سے کیا لینا دینا، مجھے تو مسئلے سے ضرورت تھی، میں تم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ معلوم ہو گیا؟ تو کہا تجھے ضرورت نہیں ہے، ہم علماء کو ضرورت ہے دلیل کی، جا واپس دلیل پوچھ۔ واپس گئے اور پوچھا اندر جا کر کہ حضرت آپ نے جو جواز کا فتویٰ دیا، مسئلہ بتایا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، اس شیخ نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض میں ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ تو مسجد میں نہیں جا سکتی تھی، لیکن نبی علیہ السلام ونڈو سے، کھڑکی سے اپنا سر نکالتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کو دھو دیا کرتی تھی۔ تو حالت حیض میں مقدس نبی کے سر کو اگر دھو سکتی ہے تو حالت حیض میں میت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی؟ یہ دلیل پیش کی۔ یہ کون شیخ تھے جس نے یہ مسئلہ بتایا اور جواب دیا؟ یہ عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ تھے۔ باہر جو بیٹھے تھے علماء، ان کو جب دلیل بیان کی تو ان کی عقلیں حیران رہ گئی کہ کہاں سے استدلال کر لیا انہوں نے۔ علم تو بھائی اس کو کہتے ہیں،
علم واقعات کو نہیں کہتے کہ یہ بزرگ کا واقعہ نہ فلاں بزرگ کا واقعہ. آج کل لوگوں نے بزرگوں کے واقعات کو علم سمجھ رکھا ہے. یہ علم نہیں ہے. علم تو بصیرت، گہرائی، استنباط، اس کو علم کہا جاتا ہے. تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اس علم کا سیکھنا اگر کوئی نہ ہو تو فرض عین ہے، اور اگر کچھ لوگ علم حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں فرض کفایہ ہے. اس پر میں بتا رہا تھا کہ مکتب کا جو علم ہے وہ فرض عین ہے، اور دارالعلوم کا جو علم ہے وہ فرض کفایہ ہے. ضروریات دین تو وہیں پڑھتے تو وہ فرض عین ہے. باقی یہ تو دلائل وغیرہ ہے، تو یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے. اور اس پر میں نے عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو واقعہ بتایا، اور اس کے علاوہ بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں، جیسے خواجہ خاصگان بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کی عمر تھی، بیمار ہو گئے. تو اپنے مریدوں کو، ان کے مریدوں میں نظام الدین اولیاء بھی ہیں، اپنے مریدوں سے یہ کہا کہ میں بہت بیمار ہوں، قبرستان جاؤ، کسی ولی اور شہید کی قبر کو تلاش کرو اور وہاں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرو، اور رات میں پھر صبح میرے لیے دعائیں کرو. سارے مریدین گئے، نظام الدین اولیاء بھی گئے. دوسرے دن آئے، پوچھا جا کر آئے تم لوگ؟ فرمایا جی. دعائیں کی تھی؟ فرمایا جی. فرمایا مجھے تو شفا نہیں ہوئی. تو مریدوں نے فرمایا حضرت ہم چھوٹے ہیں، آپ بڑے ہیں، ہمارے چھوٹوں کی دعا میں وہ جان کہاں جو آپ ہیں. اب بابا فرید الدین کا علم دیکھیں. فرمایا نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ اپنی امت کو کہہ رہے ہیں من صلی علیہ صلاۃً، جس نے مجھ پر ایک درود پڑھا. تو درود دعا ہی تو ہے. امت اپنے نبی کے لیے دعا کر رہی ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کیا سوال ہے؟ ارے کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے باولو؟ امتی نبی کو دعا دے رہا ہے اور نبی امتی سے دعا کرا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے عند اللہ صغیرن ولا کبیرن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، معز و مذل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں تو قلب کی کیفیت کا مسئلہ ہے کہ تم نے کس کیفیت کے ساتھ دعا کی. اس کے بعد نظام الدین نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہم کو نہ مسجد میں بھیجا نہ کسی اور جگہ بھیجا، قبرستان کیوں بھیجا؟ کسی ولی یا شہید کی قبر پر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اولیاء کرام کی قبر پر رحمت کے فرشتے ہوا کرتے جو ان کے لیے دعا کرتے. اب یہ حدیث کہاں ہے؟ نصب الرایہ فی تقرید احادیث الہدایہ میں ہے یہ. ارے زیلئی میں ہے یہ. علامہ زیلئی نے نصب الرایہ میں یہ روایت لکھی ہے کہ عند قبر الاولیاء ملائکۃ الرحمہ، جو ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تم قبر پر بیٹھ کر میرے لیے دعا کرو گے یا کسی کے لیے بھی، تو فرشتے بھی تو آمین کہیں گے. تو فرشتوں کی آمین سے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. دیکھو دو علم کھلے اس واقعے سے. ایک تو نیک لوگوں کی قبر کے مسئلے کا کھلا مسئلہ، دوسرا ہے کہ بڑا اپنے چھوٹوں کے پاس بھی دعا کرا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا ہی دعا کرے اور چھوٹوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علم کی ایک دنیا ہے. اور اس دنیا کے اندر عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے علم کھولا ہے ہمارے اکابر پر.
کتابیں پڑھو گے تو آپ کو علم بہتا ہوا ایک سمندر سمجھ میں آئے گا. تو بہرحال اگر کوئی علم حدیث کو پڑھنے والا نہیں ہے تو اس صورت میں فرض عین ہے، ورنہ تو پھر اس علم کا پڑھنا فرض کفایہ ہے. اب اس کے بعد ایک اشکال سمجھو. اشکال یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقل حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیثوں کو لکھنے سے منع فرمایا تھا. لا تکتبوا عنی سوى القرآن ومن كتب عنی سوى القرآن فمحاہ. مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، اور قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھو گے تو سب مٹا دو. تو جب صاحب شریعت نے حدیث کو لکھنے سے منع کیا تھا تو پھر یہ احادیث لکھی کیسے گئی؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ اس روایت میں وقفاً و وصلاً اختلاف ہے. امام ابو داؤد سجستانی کی رائے یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، یعنی ابو سعید خدری کا قول ہے یہ. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ چلو اس روایت کو موصول مان لو، جیسا کہ امام مسلم کی رائے ہے. امام مسلم نے ان ابی سعید الخدری ان رسول اللہ نقل کیا ہے کہ موصول ہے. تو اب دوسرا جواب یہ ہوگا کہ یہ قرآن کے ساتھ لکھنے کی ممانعت تھی تاکہ اختلاط بالقرآن نہ ہو جائے. تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع ان لوگوں کے لیے کیا تھا جو صرف کتابت پر اعتماد کرتے تھے اور روایت کو حفظ نہیں کرتے تھے، محفوظ نہیں کرتے تھے. چوتھا جواب یہ دیا گیا، اور یہی جواب راجح ہے، یہی امام بخاری کا جواب ہے، ابن تیمیہ کا جواب ہے، ابن قیم کا جواب ہے، کہ نہیں کی روایت منسوخ ہے، اور وہ کسی خاص وجہ کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، ورنہ تو بے شمار روایتوں سے جواز معلوم ہوتا ہے. مثلا حجۃ الوداع میں جب خطبہ دیا تو یمن سے ایک صاحب تشریف لائے تھے جن کا نام تھا ابو شاہ. انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ خطبہ مجھے لکھ دیجئے. حضرت نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ دو. رواہ البخاری فی کتاب الایمان، دیکھ لینا، کتابۃ الحدیث میں ہے بخاری شریف. نمبر 2، مرض الوفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم لن تضلوا بعد، مجھے قلم اور دوات دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. لیکن چونکہ اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ لکھوائیں، کچھ لوگوں نے منع کیا، تو حضرت کے پاس اختلاف مناسب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا قوموا عنی، اٹھ جاؤ. لکھا نہیں، لیکن آپ نے منگوایا تھا، تو جو کچھ آپ لکھتے وہ حدیث ہی تو تھی. اگر لکھنا جائز نہ ہوتا تو حضرت کیوں منگواتے؟
نمبر 3، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کچھ وقت کے بعد لکھنا بند کر دیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تم لکھتے تھے پھر کیوں رک گئے؟ فرمایا حضرت کچھ احباب نے مجھ کو یوں کہا کہ حضرت جب غصے میں ہو تو نہ لکھو۔ تو حضرت نے فرمایا اکتب، لکھا کرو، اس لیے کہ میرے منہ سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے۔ یہ خود آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث مبارکہ لکھنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار روایات ہیں کہ جس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ آپ نے کسی مصلحت کی بنیاد پر، اور وہ مصلحت میں ذکر کر چکا کہ اختلاط بالقرآن کا خطرہ تھا، کہیں کوئی حدیث قرآن کے اندر لکھ دی جاتی اور اس حدیث کو بھی کہیں قرآن نہ سمجھ لیا جاتا۔ باقی بعد میں جب قرآن کریم راسخ ہو گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی نے سوال کیا، یہ بھی بخاری میں ہے کتاب العلم کے اندر، کتابۃ العلم، کہ حضرت کیا آپ کے پاس اس موجودہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی قرآن ہے؟ اس لیے کہ شیعوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ علی کو علیحدہ قرآن دیا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا لا، میرے پاس کوئی قرآن نہیں، الا کتاب اللہ، مگر یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے۔ او فہم اوتیہ رجل مسلم، یا وہ فہم ہے جو ایک مسلمان کو دی جاتی ہے۔ او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا یہ کہ اس صحیفے میں نے کچھ باتیں لکھی ہے۔ فرمایا اس صحیفے میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا العقل و فقاق الاسیر، دیت کے مسائل، قیدیوں کو چھڑانے کے مسائل، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ حضرت علی نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لکھا تھا۔ تو بے شمار روایات ہیں جس سے ثبوت ملتا ہے اس بات کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے کی اجازت دی۔ ابو ہریرہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پاس حدیث زیادہ ہے؟ فرمایا عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس زیادہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھا کرتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا۔ رواہ البخاری۔ یہ تمام حدیثیں دلالت کرتی ہے کہ وہ وقتی مصلحت کی بنیاد پر ابو سعید خدری کی روایت میں منع کیا تھا، اور اس کا ثبوت مسند احمد سے ملتا ہے۔ صحابہ کچھ لکھ رہے تھے، آپ نے پوچھا ما تکتب، کیا لکھ رہے ہیں؟ فرمایا ما نسمع منک، جو کچھ ہم آپ سے سنتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ فرمایا کتاب مع کتاب اللہ، کتاب مع کتاب اللہ، کتاب مع کتاب اللہ، 3 مرتبہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی کتاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختلاط قرآن کی وجہ سے منع فرمایا تھا، باقی لکھنے کی اجازت ہے۔ بہرحال حدیث شریف کو لکھنے کی اجازت ہے۔
اور ابو سعید خدری کی جو ممانعت کی روایت ہے وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر. اب یہاں ایک بات آئی جس کو میں ذکر کر دوں. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ آپ سے زیادہ حدیث کسی کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مگر عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس. فإنه يكتب ولا أكتب، وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا. لیکن بھائی سوال یہ ہے کہ ذخیرہ احادیث پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو ابو ہریرہ کی روایت زیادہ ہے، 5000 سے زائد ہے. 5375 روایتیں ہیں. 5375 یا 5376 روایتیں ہیں ابو ہریرہ کی. اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی 700 روایتیں ہیں صرف. ابو ہریرہ تو کہتے ہیں کہ ان کی روایت مجھ سے بھی زیادہ، تو 5000 سے زیادہ ہونی چاہیے نا ان کی، جبکہ ذخیرہ احادیث میں عبداللہ کی 700 ہے اور ابو ہریرہ کی زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس روایت زیادہ تھی، لیکن اصل میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص ماہر تورات بھی تھے، تو لوگ ان سے روایت لینے میں تھوڑا سا احتیاط کرتے تھے کہ کہیں کوئی اسرائیلی روایت نہ آ جائے. ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ مدینے میں رہتے تھے اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص بصرہ میں رہتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بصرہ کی طرف لوگوں کا جانا کم ہوتا تھا، اور مدینہ شریف لوگ حج و عمرے کے لیے جب جاتے تھے تو حاضری ہوتی تھی. اس لیے ابو ہریرہ کی روایتیں چل پڑی اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی روایت نہیں چلی. نمبر 3، علم کی اشاعت کی بنیاد اور علم کی اشاعت کی اصل وجہ شاگرد ہے. اگر فہیم اور ذکی شاگرد مل جائیں تو استاذ کا علم چل پڑتا ہے، ورنہ تو استاذ کا علم نہیں چلتا. یہی حال شیخ کے سلسلے کا بھی ہے. اگر شیخ کو وہ مرید مل جائیں تو شیخ کا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور اگر شیخ کو مرید نہیں ملتے وہ تو نہیں چلتا. ہمارے وہاں ترکیسر ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کی رائے یہ تھی کہ حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ کا مقام تصوف میں حاجی امداد اللہ صاحب سے اونچا ہے. باب تصوف میں حاجی امداد اللہ صاحب سے اونچا ہے، لیکن حاجی صاحب کو افراد مل گئے. حضرت گنگوہی بیعت ہو گئے، حضرت نانوتوی بیعت ہو گئے، اشرف علی صاحب تھانوی بیعت ہو گئے، تو حاجی صاحب کو افراد ملے. اور حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ چونکہ گجرات میں پیدا ہوئے اور اہل گجرات کو اکابر کی قدر کم ہوتی ہے، اس لیے حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نہیں چلا اور آئی صاحب کا سلسلہ چل پڑا. تو بھئی کسی بھی شیخ کے سلسلے میں بھی یہی مسئلہ ہے، اسی طرح استاذ کے علم میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر استاذ کو وہ ہونہار شاگرد مل جائے تو استاذ کا علم چل پڑتا ہے.
اور اگر وہ شاگرد نہیں ملتے تو پھر علم کی اشاعت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ کو وہ شاگرد مل گئے، جیسے حمام ابن منبہ رحمت اللہ علیہ، یہ مائناز شاگرد ہے ابو ہریرہ کے، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی ساری روایتوں کو لکھ کر کے دنیا میں پھیلا دیا۔ عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج یہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں اور مائناز محدث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو وہ شاگرد نہیں ملے، شاگرد ملے ضرور لیکن ایسے شاگرد نہیں ملے۔ اس لیے عبداللہ کی روایت ذخیرہ احادیث میں کم ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت زیادہ ہے۔ جیسے تم لوگ احمق بے وقوف، تم کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لے جاؤں میں کہ یہ 3 غلام ہیں، بیچنے ہیں 5-5 روپے میں، تو تمہیں کون خریدے گا؟ کہیں گے $5 میں بھی مہنگے ہیں یہ لوگ، تو $2 میں دے دو۔ خیر مذاقی بات ہے یہ تو بہرحال استاذ کا علم مدار رکھتا ہے شاگرد پر۔ شاگرد کی ذکاوت و ذہانت، اس کا حافظہ، اس پر استاذ کا علم پھیلتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم۔ اس کے بعد ایک بات اور سمجھو، کتابت حدیث اور حدیث کو باقاعدہ کتابی شکل میں لکھنا، یہ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا۔ یاد رکھو قرآن کریم کو جمع کیا سب سے پہلے صدیق اکبر نے، لیکن وہ اس ترتیب کے ساتھ نہیں تھا، کیف متفق آگے پیچھے صورتیں تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 4 صحابہ کے ذریعے سے دوبارہ جمع کروایا، اور اس کی وہ ترتیب تھی جو ہمارے سامنے قرآن شریف ہے۔ اس پر کچھ گفتگو انشاءاللہ جلد ثانی کتاب التفسیر میں آئے گی، جمع قرآن کا مسئلہ۔ تو جامع قرآن اولاً ابو بکر الصدیق، ثانیاً حضرت عثمان، لیکن حدیث شریف جمع نہیں ہوئی تھی دور نبوت میں۔ یہاں ایک بہت زبردست میں تمہیں بات بتاؤں، جب قرآن جمع ہو گیا دور نبوت میں تو حدیث کیوں جمع نہ ہوئی؟ صحابہ اس پر بھی کام کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے صحابہ کے ذریعے سے اس کام کو نہیں لیا۔ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں سرکاری طور پر قرآن احادیث مبارکہ کا جمع کرنے کا مسئلہ ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا؟ اگر صحابہ کے زمانے میں یہ مسئلہ ہو جاتا تو سارے صحابہ موجود تھے، وہ سب ہی نقل کرتے کہ بھئی میں نے بھی سمیت رسول اللہ، میں نے بھی سمیت رسول اللہ، میں نے بھی سمیت رسول اللہ، ہر حدیث پر تو ساری روایات متواتر ہو جاتی، اور جب متواتر ہو جاتی تو متواتر سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ تو پھر یہ تم فرض اور واجب اور سنت اور نفل یہ کہاں سے نکالتے؟ اللہ کو یہی منظور تھا کہ فرض و واجب، سنت و نوافل کے درمیان فرق رہے، اس کے لیے دور صحابہ میں احادیث کا جمع کرنا نہیں ہوا۔
یہ کسی کتاب میں آپ کو جواب نہیں ملے گا، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے یہ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 99 میں جب خلیفہ بنے اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ رخصت ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ رخصت ہو چکے، آخری صحابی جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، 110 ہجری میں، وہ آخری صحابی۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا کہ صحابہ رخصت ہو رہے ہیں اور سارے علوم ان کے سینے کے ساتھ جا رہے ہیں، احادیث کو جمع کر لیا جائے، تو آپ نے سرکاری طور پر اعلان کروا دیا، اور اس وقت کے جو مشائخ اور کبار علماء تھے ان سب کو آپ نے خط لکھا، جس کا تذکرہ بخاری شریف کتاب العلم میں آئے گا، اور آپ نے لکھا کہ احادیث کو جمع کرو۔ تو اول مدون کون ہوا؟ سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی عمر ابن عبدالعزیز کے کہنے کے بعد؟ راجح قول یہ ہے کہ ابو بکر محمد بن عبداللہ بن عبید اللہ بن شہاب زہری ہے، جن کو آپ ابن شہاب زہری کہتے ہیں۔ پورا نام تو پتا ہوتا نہیں سب کو، میں نے پورا نام آپ کو بتا دیا، ابو بکر محمد بن عبداللہ بن عبید اللہ بن شہاب زہری، زہرہ قبیلے کی طرف منسوب ہے جو قریش کا قبیلہ ہے۔ یہی بات امام مالک نے بھی کہی، یہی بات حافظ ابن حجر، زین زکریا انصاری، علامہ عینی، امام نووی سب نے لکھی ہے۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے، اچھا، ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کا انتقال 124 میں ہوا، 124 ہجری 124۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ ابو بکر محمد ابن حزم، محمد ابن عمرو ابن حزم رحمت اللہ علیہ اول مدون ہے۔ اس کی طرف امام بخاری کا ذہن، امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ ابو بکر محمد بن عمرو بن حزم، جن کا انتقال 120 میں ہوا۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے خطوط روانہ ہوئے جمع حدیث کے باب میں، تو چونکہ ابو بکر محمد ابن عمرو ابن حزم جو ہیں وہ مدینے کے قاضی تھے، اس لیے یہ بات مشہور ہو گئی مدینے میں ہونے کے اعتبار سے کہ یہ اول مدون ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے عمر ابن عبدالعزیز کی خدمت میں جن کی کتاب پہنچی تھی وہ ابن شہاب زہری ہے۔ حافظ نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں تفصیل سے یہ بات لکھی ہے، اس لیے اول مدون تو وہی ہوگا جس کی کتاب سب سے پہلے پہنچی۔
اسی لیے سیوطی نے الفیت الحدیث میں لکھا ہے، اول جامع الحدیث والعصر ابن شہاب عامر لہ عمر۔ اول جامع الحدیث والعصر، سب سے پہلے حدیث اور آثار کو جمع کرنے والے ابن شہاب، ابن شہاب زہری ہے، عامر لہ عمر، عمر ابن عبدالعزیز کے حکم پر۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عامر شعبی رحمت اللہ علیہ اول مدون ہے، ان کا انتقال 110 میں ہوا۔ لیکن بھائی تقدم موت کسی کے مقدم ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، کسی کا پہلے مر جانا وہ اول مدون بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جو احادیث جمع کی تھی وہ کیف متفق تھی، جو حدیث ملی وہ لکھ لی، جو حدیث ملی وہ لکھ لی، اس میں صحابہ کے آثار بھی تھے، سب لکھ لیا۔ اب یہاں اگر آپ کا ذہن چلتا ہو تو ایک اشکال ہوگا۔ اشکال یہ ہوگا کہ عمر ابن عبدالعزیز تو 99 میں آئے اور جمع حدیث کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ 100 سال کے بعد احادیث جمع ہوئی۔ 100 سال ہو گئے، اس لیے کہ ہجری 99 میں خلیفہ بنے اور اس کے بعد یہ حکم دیا، تو 100 سال ہو گئے۔ اس کا مطلب نبی کو رخصت ہوئے 100 سال ہو گئے۔ تو کل کی بات جب بدل جاتی ہے کہ کل کسی نے کیا کہا تھا اور آج بدل گئی، تو 100 سال میں حدیث جوں کی توں کیسے محفوظ رہی؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ آج کل اسی طرح کی بات لا کر تمہارا ذہن خراب کریں گے کہ جب 2-4 دن کی باتیں بدل جاتی ہے تو 100 سال میں حدیث محفوظ کیسے رہی، اس پر کیسے ہم اعتماد کر سکتے؟ اس کے 2 جواب۔ اولاً تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو حافظہ ہی ایسا دیا تھا کہ وہ سب محفوظ کر لیتے تھے۔ حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے ساتھ حج میں گئے، تو سفر میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے ایک حدیث بیان کی، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ ایک دم سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص حد سے آگے حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی خالہ جان حضرت عائشہ سے یہ حدیث سنائی، یہ پورا واقعہ مسلم میں ہے، حدیث سنائی۔ حضرت عائشہ کو تھوڑا سا شبہ ہوا کہ کہیں حدیث میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اگلے سال عروہ دوبارہ حج میں گئے عبداللہ کے ساتھ، تو عائشہ نے فرمایا پھر پوچھنا وہ حدیث، دوبارہ پوچھی تو عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے وہ روایت اسی طرح بیان فرمائی کہ ایک الف بھی کم نہیں ہوا تھا۔ یہ ان کا حافظہ ہے۔ آپ مغازی میں ایک واقعہ پڑھو گے، ابواب بدر میں حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حمص گئے،
تو وہاں حضرت وحشی تھے، تو ہم نے کہا کہ چلو یہاں آئے ہیں تو وحشی سے مل لیں اور ذرا شہادت حمزہ کا واقعہ بھی پوچھ لیں، اس لیے کہ انہوں نے ہی مارا تھا۔ تو عبید اللہ گئے تو کس انداز میں گئے کہ سارا چہرہ لپیٹ دیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، ہاتھ پر موزے پہن لیے اور صرف پاؤں نیچے کے نظر آ رہے تھے۔ جا کر سلام کیا اور فرمایا حل تعریف، پہچانتے ہو آپ ہمیں؟ بخاری میں واقعہ ہے مغازی میں۔ تو ویشی نے یوں دیکھی آنکھیں، پھر نیچے پاؤں دیکھے اور فرمایا میں مکے میں غلام تھا اور میرے مولا کے وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اور میرے آقا نے مجھ کو یوں کہا کہ ایک مرضعہ کو تلاش کر کے لیا، دودھ پلانے والی کو۔ تو میں ایک عورت کو لے کر آیا، وہ عورت اونٹنی پر تھی، اور میرے آقا نے ایک بچہ مجھے دیا کہ دے دے اس کو۔ میں نے وہ بچہ اٹھا کر کے اس مرضعہ کو دیا۔ اس وقت میں نے جو پاؤں دیکھے تھے وہ یہ تیرے پاؤں ہیں۔ کہاں اتنے سے پاؤں دیکھے تھے اور کہاں اتنے بڑے پاؤں ہیں؟ فرمایا یہ وہی پاؤں ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حافظہ تھا، خود یہ واقعہ بخاری میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10 عالم آئے جن کو بخاری سے حسد تھا۔ اور مولویوں میں حسد تو ویسے بھی بھرا ہوا ہے، کود کود کر بھرا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ روزانہ مولویوں کے حسد سے پناہ مانگو۔ علمان الحفیظ بلا وجہ۔ اصل میں اہل اللہ سے تعلق نہیں، مشائخ سے تعلق نہیں، جس کی بنیاد پر دل کی صفائی نہیں ہوتی۔ اگرچہ طالب علمی کے زمانے میں ہمارے اکابر یہ بیت ویت کو نہیں مانتے تھے، ہمارے اکابر کے وہاں طالب علمی کے زمانے میں بیت ویت کوئی چیز نہیں، فرماتے تھے یہ سب علم میں حرج ڈالتا ہے، پھر تم ذکر ہی میں رہو گے، ساری تعلیم کا مسئلہ چوپٹ ہو جائے گا۔ ابھی تو پڑھنے کا زمانہ ہے۔ حضرت شیخ کی آپ بھی تھی، پڑھ لینا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بھی تھی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں مشکات کے زمانے میں مغرب کے بعد لمبی اوابین پڑھنے لگ گیا، اس لیے کہ مولانا خلیل احمد صاحب کو دیکھا کرتا تھا، صاحب بذل المجود کو، کہ وہ لمبی اوابین پڑھتے ہیں، تو میں بھی ایک دن لگ گیا، اللہ اکبر، 2 رکعت پڑھی۔ تیسری رکعت کے لیے میں کھڑا ہوا تو ابا جی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ایک تھپڑ دیا، پھر چل ہٹ جا پڑھنے۔ بہت بڑا اوابین پڑھنے والا آ گیا، پڑھنے کا وقت ہے ابھی۔ مزاج عجیب ہو گیا کہ طالب علمی کے زمانے میں ذکر شغل کو ایک طرف رکھو، وہ بقدر ضرورت بس، بہت زیادہ نہیں۔ ابھی آپ کا پڑھنے کا زمانہ ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ شیطان ایک طریق یہ بھی اپناتا ہے کہ ادھر ڈال کر کے علم سے محروم کر دے۔ شیخ کی آپ بھی تھی، پڑھ لیجیے، بہت اصلاح ہو جاتی ہے۔ فرمایا مشکات کا زمانہ تھا اور میں نے میرے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب سے فرمایا کہ تہجد فرض ہے۔ فرمایا کیا دلیل؟ فرمایا فتحجد بھی نافلۃ لک، امر کا صیغہ ہے، والامر للوجوب۔ تو کہا میرے والد صاحب نے فرمایا مولانا یحییٰ صاحب نے کہ تب تو اور تیرا پیر دونوں جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ امت کا بیشتر حصہ تہجد نہیں پڑھتا، تو وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا امر کبھی سنت کے لیے بھی آتا ہے۔ بہرحال میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنی زندگی کو بنانا ہے تو شیخ کی آپ بیتی پڑھو، بہت واقعات ہیں۔ فرمایا میں 5-6 سال کا تھا، ابا جی نے مجھ سے کہا مولانا یحییٰ صاحب نے، بیٹا زکریا تکیہ لاؤ۔
تو میری امی نے مجھے چھوٹا سا تکیہ بنا دیا تھا. کہا ابا جی میرا تکیہ لاؤں. تو ابا جی نے قریب بلایا اور ایک تھپڑ دیا اور فرمایا ابھی سے تیرا اور میرا کر رہا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، سب اللہ کا ہے. فرمایا بس اس ایک تھپڑ کے بعد آج میری عمر 70 سال کی ہو گئی، میں نے کسی چیز کو اپنی نہیں سمجھی، سب اللہ کی. یہ تربیت ہے. تربیت اس طرح ہوتی ہے، وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے. تو بہت زیادہ ذکر شغل یہ طالب علمی کے زمانے میں نہیں. طالب علمی کے زمانے میں آپ کو محنت کرنا ہے. آپ کا سارا تصوف یہ ہے، آپ کو پڑھنا ہے محنت سے، اس لیے کہ آپ کو دین کی حفاظت کرنا ہے، آپ دین کے سپہ سالار ہو. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ ہی ایسا دیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10 عالم آئے اور 10 نے 10 حدیثیں پڑھی اور غلط پڑھی، اور حضرت سے فرمایا کہ حضرت کیا یہ حدیثیں صحیح ہے؟ پہلے نے 10 پڑھی، دوسرے نے 10، تیسرے نے 10. حضرت ہر حدیث پر کہتے رہے لا لا لا، صحیح نہیں صحیح نہیں. جب 10 نے حدیثیں پڑھ لی تو 10 کی 10 حدیثیں کتنی ہو گئی؟ 100، 100 حدیثیں ہو گئی. حضرت نے پہلے کو مخاطب کیا اور فرمایا تو نے جو پہلے 10 حدیث پڑھی تھی غلط، وہ اس طرح ہے. امام بخاری نے غلط پڑھ کے بتائی کہ تو نے اس طرح پڑھی، اور پھر صحیح پڑھ کے بتائی. دوسرے کی 10 غلط پڑھی پھر صحیح، تیسرے کی 10 غلط پھر صحیح. حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ صحیح حدیثیں سنا دینا 100 یہ کوئی کمال نہیں ہے، لیکن وہ جو غلط حدیثیں ایک ایک مرتبہ سنی اور بخاری کو محفوظ ہو گئی، یہ کمال ہے کہ انہوں نے ایک ایک مرتبہ پڑھی تھی اور امام بخاری کو محفوظ ہو گئی. تو اولن تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ ہی ایسا دیا تھا. علامہ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دمشق پر کتاب لکھی. تاریخ دمشق نام ہی ہے. کتنی جلدوں میں ہے؟ دیکھنے جاؤ گے تمہاری ٹوپی بھی گر جائے گی. 70 جلدوں میں ہے، 70 جلدوں میں تاریخ دمشق صرف. اور اس میں 30,000 محدثین کے حالات پیدائش سے لے کر وفات تک کے لکھے. پورے حالات، کس وقت پیدا ہوئے، کب دنیا سے رخصت ہوئے. علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ کو 1.5 لاکھ محدثین کے حالات پیدائش سے لے کر وفات تک کے محفوظ تھے. 1.5 لاکھ. ابھی تمہارے ابا کے برتھ ڈے پوچھو تو معلوم نہیں ہوگی. وہ تمہاری برتھ ڈے تو اس لیے بتاؤ گے کہ کہیں لکھی ہوئی ہے اس لیے. ابا کی برتھ ڈے کیا ہے پتہ نہیں، دادا تو بہت دور کی بات ہے. 1.5 لاکھ محدثین کی حیات، پیدائش، ان کی زندگی کہاں گزری، کیسے گزری، ان کی زندگی میں کیا نشیب و فراز ہوا، اور وفات کہاں ہوئی، کس عالم میں ہوئی، ان کے شاگرد کتنے، ان کے استاذ کتنے، ان سے روایتیں کتنی، ان کا پورا دیتا. یعنی 1.5 لاکھ محدثین کو اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے تھے. آپ انداز لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا تھا ان کو. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنے علاقے میں کچھ حدیثیں سنی جس کو لکھ لیا تھا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ اسی شیخ سے براہ راست سنیں تاکہ سند عالی ہو جائے. تم لوگوں کو عالی سند کی فکر کہاں ہوتی ہے؟ سند عالی تو پسندیدہ ہے. اکابر فرماتے ہیں کہ سند عالی و بیت خالی. غالباً عبداللہ ابن مبارک یا کون ہے، میں بعد میں بتا دوں گا. ان سے پوچھا گیا حضرت کہ آپ کو کیا پسند ہے؟
جیسے آپ کو باربیکیو پسند ہے، ان سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے، تو انہوں نے فرمایا سند عالی و بیت خالی، عالی سند چاہیے اور خالی مکان چاہیے، تاکہ کم سے کم نسبت پر نبی علیہ السلام تک پہنچ جائیں۔ جتنی سند عالی ہوگی اتنی کم نسبت پر آپ پہنچ جاؤ گے، اور خالی مکان چاہیے تاکہ بیٹھ کر مطالعہ کرتے رہیں۔ تو امام ترمذی نے سوچا کہ یہ حدیثیں مجھے واسطے سے ملی ہے، اس شیخ سے ملاقات ہوگی تو میں براہ راست اجازت لے لوں گا۔ حضرت حج میں تشریف لے گئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ ترمذی کے شروع میں یہ واقعہ ہے، ابو بکر ابن عربی نے شرح ترمذی میں یہ واقعہ لکھا ہے، عارضۃ الاحوزی جو ہے نا اس میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ اتفاق مکے شریف میں اس محدث سے ملاقات ہو گئی۔ اب حضرت کو یہ تھا کہ میں نے وہ جو روایات سب لکھی ہے اس کی کاپی ہے میری بیگ میں، اس محدث سے ملاقات ہوئی، فرمایا حضرت میں نے آپ کی حدیثیں فلاں کے واسطے سے سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ براہ راست آپ سے اجازت مل جائے۔ فرمایا آپ کے پاس موجود ہے؟ کہا جی میں نے لکھی ہوئی ہے۔ کہا اچھا آپ اپنی کتاب کاپی کھولو میں پڑھتا ہوں۔ شیخ نے پڑھنا شروع کیا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے جس کاپی میں وہ حدیثیں لکھی تھی وہ کاپی کہیں گم ہو گئی یا رہ گئی، سفر میں تھی نہیں، اور ویسے ہی سادے اوراق تھے۔ اب اس کو کھول کر بیٹھے امام ترمذی اور شیخ پڑھتے جا رہے ہیں حدیثیں۔ اتنے میں نظر پڑی کہ یہ کچھ لکھا ہوا تو ہے نہیں۔ فرمایا افتستہزئونی، میری مذاق کر رہے ہو یہاں؟ اس لیے آئے ہو کہ میری مذاق کریں؟ فرمایا حضرت مذاق نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کی یہ روایتیں میرے پاس تھی جو آپ کی واسطے سے مجھے پہنچی تھی، البتہ وہ کاپی کہیں رہ گئی۔ فرمایا کیا ثبوت کہ آپ کو وہ روایتیں پہنچی تھی اور آپ میری مذاق نہیں کر رہے؟ فرمایا حضرت اگر آپ فرمائیں تو وہ روایت سنا دوں جو واسطے سے مجھے پہنچی تھی۔ فرمایا سناؤ۔ تو 150 حدیثیں 150 حدیثیں اسی مجلس میں سنا دی۔ یہ امام ترمذی کا حافظہ تھا۔ وہ شیخ اتنے خوش ہوئے کہ 40 روایات غریبہ جو ان کے ایک ہی استاد سے ان کو ملی تھی وہ خوش ہو کر کے امام ترمذی کو عنایت فرمائی کہ یہ بھی میری طرف سے اجازت ہے۔ تو اولن تو بھائی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ ہی ایسا دیا تھا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ساری روایتیں محفوظ تھی ان کو۔ تاہم یہ مطلب نہیں ہے کہ 99 میں جا کر کے حدیثیں لکھی گئی، صحابہ بھی حدیثیں لکھتے تھے، بے شمار رسالے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا کتابت حدیث میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس صحیفہ ہے۔ فرمایا کیا ہے اس میں؟ فرمایا العقل وفقاق الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر، یہ سب مسائل لکھے میں نے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایات کا صحیفہ لکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھنا تو مشہور و معروف ہے، اور آپ کے صحیفے کا نام تھا جس میں آپ نے ساری روایتوں کو جمع فرمایا، صحیفہ صادقہ۔ یہ بہت بابرکت صحیفہ ہے، چھپ چکا ہے اب تو، بیروت سے چھاپا ہے کسی نے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے لمبی عمر دے 2 کام کے لیے، ایک تو میں اپنے اس صحیفے کی اشاعت کروں،
اپنے اس رسالے کی ان روایتوں کی اشاعت کروں. اور نمبر 2، میرے باپ نے جو زمین وقف کی، جو باغ وقف کیا، میں اس کا متولی ہوں، تو میں صحیح طور پر اس کی ترتیب بناؤں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نیک کام کے لیے لمبی عمر مانگنا جائز ہے. سمجھ میں آیا؟ اس سے استدلال ہوا کہ نیک کام کرنا ہے اگر تو لمبی عمر مانگ سکتے ہیں. اللہ مجھے لمبی عمر دے تاکہ میں دین کی خدمت کروں، میں پڑھوں، میں پڑھاؤں، میں حدیث کی اشاعت کروں، جائز ہے. لیکن صحت کے ساتھ دینا، بیماریوں کے ساتھ نہیں. باقی جو لوگ ایرے گہرے نتھو خیرے لوگ ہیں، بیٹھے بیٹھے کھاتے رہتے ہیں، کھایا سویا کھایا سویا، وہ دنیا کے اوپر رہنے کے بجائے نیچے جاوے وہ اچھا ہے. ان کا جانا ہی بہتر ہے تاکہ جگہ خالی ہو تو کوئی اور آوے وہاں. ہاں بعض لوگ ایسے ہی فرصت لکھا ہوتے، کام کے کچھ نہیں ہوتے. وہ زمین کے اوپر رہنے کے بجائے نیچے آرام کرے وہ بہتر ہے. وہ چلے جائیں، تشریف لے جائیں. وہ ہمارے حضرت کو کوئی کہتا تھا فلاں صاحب کا انتقال ہوا، حضرت فرماتے تھے مذاقاً کچھ کام بھی کرتا تھا وہ؟ نہیں وہ گھر پہ ہی تھے. فرمایا بس جانے دو اس کو، جگہ خالی ہوئی، اچھا ہوا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دین کا کام کرتے ہو، جو امت کے لیے مفید ہو، ان کے لیے لمبی عمر مانگنا جائز ہے. اسی طرح حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی صحیح تھا. عمرو بن حزم نے حضرت سے فرمایا تھا یا رسول اللہ افاکتب ما اسمع، میں لکھ لیا کروں جو آپ سے سنتا ہوں؟ فرمایا اکتب، لکھ لو. اس میں زیادہ تر روایتیں زکوٰۃ سے متعلق تھی. کہاں ہے یہ صحیفہ؟ اس کی کچھ روایتیں امام طحاوی لائے ہیں طحاوی شریف میں، اور کچھ روایتیں مستدرک حاکم میں ہیں. اسی طرح حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رسالہ تھا، جس کے کچھ روایتیں امام ابو داؤد نے ذکر فرمائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا، جس کی روایت امام احمد نے مسند احمد میں نقل فرمائی. حضرت ابو ہریرہ کا خود ایک صحیفہ تھا جو وفات رسول کے بعد انہوں نے لکھا تھا. کیسے پتا چلا؟ عمرو بن حسن ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک روایت پیش کی اور فرمایا کہ حضرت یہ روایت آپ کی ہے. فرمایا مجھے نہیں معلوم. فرمایا آپ ہی سے میں نے سنی. فرمایا اچھا، میں گھر جا کر کے اپنی کاپی دیکھوں گا، اپنا صحیفہ دیکھوں گا، اگر اس میں موجود ہوگی تو پھر یہ میری روایت. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت کا اپنا صحیفہ تھا. اور ویسے بھی بھائی لکھنا چاہیے علم کو. امام احمد ابن حنبل فرماتے لولا اکتب لا احفظ، اگر میں نہ لکھتا تو علم محفوظ نہیں کر سکتا تھا. بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے علم کو لکھا نہیں ان کا علم ضائع ہو گیا. اور لکھو تو پوری بات لکھو، ناقص نہیں. اس لیے کہ پھر بعد میں کبھی ہم کو بیان کرنا ہوگا اور بات ناقص ہوگی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اذا کتبت فکنش، جب لکھو تو مکمل لکھو. یہ ابن شہاب زہری کا کلام ہے. اور جب بیان کرو تو ففتش، تلاش کر کر کے بیان کرو، سوچ سوچ کر بیان کرو، ساری باتیں بیان نہ کرو.
خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ 99 میں جا کر حدیثیں لکھی گئی، اس سے پہلے بھی حدیثیں محفوظ بھی تھی اور لکھی بھی گئی تھی، اس لیے روایتوں کے بدلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیے۔ ابن شہاب زہری وغیرہ نے جو روایات جمع کی تھی وہ مطلقاً تھی، اس میں آثار صحابہ بھی تھے، روایات بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا، دوسری صدی کے شروع میں، جس میں صرف مسند حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ مسند کا معنی موصول، بس صرف حدیثوں کو، من رسول اللہ جتنا ہے صرف اس کو۔ اس میں سب سے پہلے جس نے کام کیا وہ ابن جریج رحمت اللہ علیہ ہے، جنہوں نے مکے میں لکھا۔ انہوں نے سب سے پہلے مسند روایتوں کی کتاب لکھی۔ مدینے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ بصرہ میں حماد ابن سلیمہ نے لکھی۔ اور بصرہ میں ربیع ابن سبی نے بھی لکھی۔ یہ ربیع ابن سبی، ان کا مزار گجرات میں ہے۔ یہ ساحلی علاقے سے سفر کر کے چلے تھے اور وہاں بھروچ کے قریب ایک جگہ ہے بھار بھوت، ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بڑی ندی چلتی ہے، نربدا ندی، اس کے کنارے پر ایک گاؤں ہے، بھروچ سے 20-25 کلومیٹر پر بھار بھوت۔ وہاں حضرت بیمار ہو گئے تھے، ربیع ابن سبی رحمت اللہ علیہ، اور وہیں ان کی قبر بنی۔ یہ تبع تابعی ہے۔ بھار بھوت کا اصل نام تھا بہار نبوت، اس لیے کہ وہاں کوئی چیز تھی نہیں، اور حضرت کی تدفین ہوئی تو پھر وہاں نام پڑ گیا بہار نبوت، نبوت کی بہار۔ لیکن بہار کو بنا دیا بھار، اور نبوت کو بنا دیا بھوت، تو بھار بھوت ہو گیا اب۔ اور تاریخ میں اگر آپ پڑھو گے اس کا نام تو ملے گا آپ کو بھار بھوج، وہ بھی اصل میں بدلا ہوا نام ہے۔ اور کوفہ میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے، اور شام میں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ کو صرف موصول روایتوں کو جمع فرمایا۔ اس کے بعد تیسرا دور آیا، جس میں صرف صحیح روایتوں کے جمع کرنے کا مسئلہ آیا۔ دوسری صدی کے اختتام کے بعد، یہ تو دوسری صدی میں سب کام ہوئے، پہلی صدی میں نے آپ کو بتایا 99 یعنی پہلی صدی کے ختم پر تو نفس حدیث کو جمع کیا۔ اس کے بعد دوسری صدی میں جو ابھی میں نے جن کے نام لیے، ابن جریج، ربیع ابن سبی، سفیان ثوری، امام اوزاعی، انہوں نے احادیث مسندہ کو جمع کیا۔ پھر تیسرا دور دوسری صدی کے ختم کے بعد شروع ہوا کہ صرف احادیث صحیحہ کو جمع کیا جائے، اس میں سر فہرست امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد امام مسلم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ جس میں فقہ کے طرز پر روایتیں کو جمع کیا جائے۔ اس میں سر فہرست سعید ابن منصور رحمت اللہ علیہ، جن کی سنن سعید ابن منصور بہت مشہور ہے۔ اور دوسرے نمبر پر امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ، جن کے ابو داؤد شریف آپ پڑھتے ہو، یہ بھی سنن ہے۔
احادیث مسندہ جس دور میں جمع ہوئی میں نے ابھی اوپر بتایا، اس میں امام احمد بھی ہے لیکن وہ بعد میں آئے، ابو بکر ابن ابی شیبہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تو بھائی کتابیں لکھنے کا سلسلہ خوب چل پڑا جو آج تک چلتا رہتا ہے۔ میں نے ابھی ایک نام لیا، ابن جریز، جنہوں نے حدیث مسند کو جمع کیا تھا مکے میں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اول مدون ہے، لیکن یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ یہ تو تبع تابعی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تابعی کے زمانے میں یہ کام ہو چکا تھا، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، حتیٰ کہ ایک عیسائی مورخ گزرا ہے جس کا نام بروکلمان ہے، اس نے حدیث پر بھی قلم اٹھایا ہے اور اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اول من دون الحدیث ابن جریز وجدہ نصرانیا۔ واہ بھائی، سب سے پہلے ابن جریز نے حدیثوں کو جمع کیا اور ان کے دادا نصرانی تھے۔ کیا کہنا چاہتا ہے یہ؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے حدیثوں کو جمع کیا وہ نصرانی النسل ہے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب تمہارے پاس جتنی روایتیں مسلمانوں وہ نصرانی آدمی نے لکھی ہے، تو اس پر کیسے اعتماد کیا جائے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اول مدون ابن جریز ہے ہی نہیں، یہ تبع تابعین ہے، اور تبع تابعین سے پہلے یہ کام عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ اور یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں، صاف صاف نہیں کہتے لیکن اس طرح کے شو سے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کنفیوز ہو جائے۔ المنجد آپ نے دیکھی، لغات کی کتاب ہے، ڈکشنری ہے، بہت بڑی ہے المنجد، اس کا مؤلف عیسائی ہے۔ اس نے باب الطعام طلقا، طلقا طا سے اس کا معنی لکھا ہے، من ادخل فی الاسلام کرہا، جس کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا گیا ہو اس کو طلقا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اس نے ترجمہ کر دیا کہ مکہ والوں کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا، گویا یہ مطلب ہو۔ اب جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن چلو آئندہ ہماری نسل آئے اور ان کو بتانے والا کوئی نہ ہو، اور وہ جب حدیث کا لفظ حل کرنے کے لیے منجد کو کھولے اور طلقاء کا ترجمہ دیکھیں، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جبراً اسلام میں داخل کیا۔ یہ اسی طرح کے شو سے چھوڑ دیتے۔ ہمارے حضرت شیخ وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اتنی کتابیں لکھی
لیکن کسی لفظ کو حل کرنے کے لیے میں نے منجد کا سہارا نہیں لیا. مجھے اس سے طبی نفرت ہے کہ وہ غیر مسلم کی کتاب ہے، میں کیوں اللہ کے نبی کے کلام کو حل کرنے کے لیے اس کا سہارا لوں. فرمایا کبھی کسی نے مجھ کو ہدیہ دیا تھا، شیخ کہتے ہیں، منجد مجھ کو صبح کو دی تھی، ایک جگہ رکھی تھی، دوپہر میں کوئی چوری کر گیا، لے گیا. بس اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں. اور بھی اس میں اس طرح کے ترجمے ہیں جو غلط ہیں. تو یہ لوگ براہ راست کوئی کام نہیں کرتے، لیکن اسی طرح قرآن و حدیث کے غلط معانی بیان کرتے، جس سے غلط مطلب نکلتا ہے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. یہاں تک مقدمۃ العلم ختم ہوا، جس میں نے ضرورت کی ساری باتیں بتا دی، تعریف، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ، اس کی فضیلت، اور اس فن شریف کو حاصل کرنے کے لیے حکم کیا ہے، اس کے ساتھ کتابت حدیث کی جو نہیں کی روایت ہے اس کا کیا جواب، پھر اس کا مدون اول کون ہے، اور پھر مدون اول اگر 99 میں شروع ہوا تو اس سے پہلے 100 سال میں کئی حدیثوں میں تغیر و تبدل تو نہیں ہو گیا. ان سارے اشکالات کا جوابات میں نے تفصیل سے دیا. یہاں مقدمۃ العلم ختم ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد مقدمۃ الکتاب پڑھیں گے. اللہ سبحانہ